Dear students, today our topic is family informal agencies of education. Yesterday we discussed about the topic that was the agencies of education, in which we have studied that there are two main types of agencies of education. One is the formal agency of education, and the second is the informal form of agency of education. So far as this formal agency of education is concerned, which we have discussed, that it is one of the agency of education which has a predetermined goal, which has a predetermined location, time, a curriculum, etc., etc. That means it has a fixed time. The example of this formal agency of education is school. School, it has a pre-planned location, it has a definite location. And the second type of formal agency of and the second type of agencies of education, that is informal agencies of education, which don't have a predetermined location, we don't have a fixed time, add a curriculum. And the example of this informal agency of education is that is family. So we are going to discuss here family as informal agency of education, because family, it don't have a location, time, or when we are going to study, when we are going to get the knowledge from this form of education, it don't have a particular timetable. First of all, we are going to discuss the meaning of family. Meaning of family, so far as the family is concerned, it is one of the oldest and most important informal active agency of education. जहाँ तक इस फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन में जो फैमिली का रोल है, फैमिली जो है सबसे पुरानी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक्टिव एजेंसी, जिसमें हम कहेंगे कि एक्टिव, एक तो होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव. एक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि बिल्कुल हर वक्त ये एक्टिव रहती है, जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं. और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक स्कूल, इंस्टीट्यूशंस जिसको हम कहते हैं, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, या सिनेमा हॉल्स, या रेडियोज़, न्यूज़पेपर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये जो सारी एजेंसीज हैं, इनकी जो फाउंडेशन है, दैट इज़ फैमिली. सो वी कैन से फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. इसी तरीके से एक एजुकेशनिस्ट जो है, जिसका नाम है बिलार्ड, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो है फैमिली इज़ द ओरिजिनल सोशल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच ऑल अदर इंस्टीट्यूशन इज डेवलप्ड. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि फैमिली जो है दैट इज़ बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. तो फैमिली से ही हमें स्कूल भी बनता है, फैमिली से ही हमें सिनेमा हॉल, फैमिली से ही हम न्यूज़पेपर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, वो सब जो है वो इनका आगाज़ जो है वो फैमिली से ही होता है. तो फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड. तो बच्चों, जहाँ तक इस फैमिली का ताल्लुक़ है, बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनने अपने अपने तरीके से इस फैमिली को डिफ़ाइन किया है. एक है आप में से जिसने अपनी डेफिनेशन दी है, जिसका नाम है कैलरिस वी. तो इसके कहने का मतलब है कि फैमिली हम किसको कहते हैं. फैमिली का जहाँ तक इसने डेफिनेशन दी है, इसने कहा ये एक सिस्टम है. बाय फैमिली वी मीन ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो इसके मुताबिक जो है, अगर हम देखेंगे कि कैलरिस की वी की हिसाब से देखेंगे, तो इसके कहने का मतलब ये है कि फैमिली जो है, ये जो इसका माने है, इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. जो एक रिलेशनशिप है बच्चे और अपने वालिदैन के दरमियान, उस रिलेशनशिप को अगर हम कहना है तो उसको हम फैमिली कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैलरिस. दूसरा जो एजुकेशनिस्ट है उसका नाम है कोमिनस जो है, या एक और भी है, रशियो है, पेस्टोलॉजी है, फॉरविल है, उन सब ने अपने अपने तरीके से कहा है. एक और साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट जो है दैट इज़ बर्गेस और लॉकी. इसके कहने का मतलब है कि फैमिली जो है
یہ اس نے فیملی از اے گروپ آف پرسنز united by ties of marriage, blood, or adoption, consulting a single household, interacting and intercommunicating with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture. تو ان کے مطابق جو فیملی ہے یہ ایک گروپ ہے، لوگوں کا گروپ ہے، ایک پرسنس کا گروپ ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ شادی سے، خون سے، یا اور کوئی بھی ریلیشن آپ لے لو گے. جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں گے کہ بھائی بہن کے رول سے، یا پتی پتنی کے رول سے، یا ماں باپ کے رول سے، یا بیٹے باپ کے رول سے، یا بھائی بہن کے رول سے، یا اسی طریقے سے اور بھی ریلیشنز ہے جنہوں نے ان کو باندھ کے رکھا ہے. تو ایسی ریلیشن، ایسے گروپ آف پرسن جو ان ریلیشن سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسی جیسے گروپ آف پیپل کو ہم فیملی کہتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ڈیفینیشن کی بات. کیلرس کی وی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو فیملی جو ہے دیٹ دیر از اے ریلیشن ایگزسٹنگ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن اینڈ دیٹ ریلیشن از بینگ کالڈ ایز فیملی. اگر ہم برگس اور لاکی کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس نے کہا ہے کہ اے گروپ آف پیپل از یونائٹیڈ، یعنی کہ ایک لوگوں کا گروپ جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ ہوتا ہے. کس وجہ سے یونائٹیڈ ہیں؟ خون کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے، بہن بھائی کے رشتے کی وجہ سے، ماں بیٹے کے رشتے کی وجہ سے، یا باپ بیٹے کے رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے ریلیشن ہیں جنہوں نے ان کو باندھ کے رکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسے گروپ آف پیپل کو ہم فیملی کہتے ہیں. تو اس کے آگے جب ہم چلیں گے تو اب ہم فیملی جو ہے، یہ تو ہوئی ڈیفینیشن فیملی کی. اب ہم کہیں گے کہ فیملی کے مطلب جو ہماری بات اب ہونے جا رہی ہے وہ ہے کہ فنکشنز. اس فیملی کے فنکشنز کیا کیا ہے؟ تو بہت سارے ایجوکیشنسٹز ہیں، انہوں نے اپنے رائے سے دے دیا ہے کہ آدھوں نے کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی آدھے یہ کہتے ہیں کہ اسکول آف مدرس نی جو ہے، یا اس طریقے سے کہیں گے کہ فیملی جو ہے از دا فرسٹ اسکول آف اے چائلڈ. کیونکہ بچہ جو ہے 6 سال اپنے ماں کے گود میں ہی رہتا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو یہ کمیونسٹ کی بھی ہے. اس نے کہا کہ فیملی ہی ہے جہاں بچے جو ہے اپنے اسکول کے، اپنی زندگی کے پہلے 6 سال جو ہوتے ہیں وہ گزارتے ہیں، اپنی ماں کی گود میں سے گزارتے ہیں. تو یہ جو ہے اسکول، فیملی جو ہے اٹس دا فرسٹ اسکول آف اے چائلڈ. پھر اگر ہم روسو کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے، اس روسو نے کہا ہے فیملی کے مطلب تو مدر از دا ٹرو نرس اینڈ فادر از دا ٹرو ٹیچر. اگر ہم فیملی میں دیکھیں گے تو روسو کے حساب سے مدر جو ہے اس کو ہم ایک بہت اچھی ہم کہیں گے کہ ایک نرس کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور فادر جو ہے ایک بڑے ٹیچر، ایک استاد کے روپ سے ہوتے ہیں ایک فیملی میں اگر ہم بات کریں گے. اس طریقے سے بچوں ایک اور ہے جس کا نام ہے پیسٹولوجی. پیسٹولوجی کا کہنا ہے ہوم جو ہے، ہوم یعنی کہ فیملی کیا ہوتی ہے؟ اے سینٹر آف لو اینڈ افیکشن. یعنی یہ جو ہوم ہوتا ہے یہ ایک سینٹر آف لو، یعنی کہ جہاں سے صرف پیار، محبت اور عشق، افیکشن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، از دا بیسٹ پلیس فار ایجوکیشن اینڈ دا فرسٹ اسکول آف دا چائلڈ. اس کے حساب سے سب سے جو بیسٹ پلیس ہے بچے کے لیے ایجوکیشن کے لیے وہ ہے فیملی. اور اس نے یہ کہا ہے کہ اسکول جو ہے از دا فرسٹ اسکول آف دا چائلڈ. فیملی کو پیسٹولوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو اسکول جو ہے یہ بچے کا پہلا، یا فیملی جو ہے اس بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے. دیٹ از وائی ہی ہیز سیڈ دا فرسٹ اسکول آف دا چائلڈ. اس طریقے سے فوربل کی بھی ہے تو اس نے کہا ہے کہ مدرس آر دا آئیڈیل ٹیچرس اینڈ دا انفارمل ایجوکیشن گیون بائی ہوم از موسٹ افیکٹو اینڈ نیچرل. فوربل کے حساب سے سب سے جو بہترین استاد ہے دیٹ از مدر آف اے چائلڈ. بچے کے لیے سب سے بہتر جو استاد ہے دیٹ از مدر. اینڈ دا انفارمل ایجوکیشن گیون بائی ہم ہوم از دا موسٹ افیکٹو اینڈ نیچرل. جو بچے کو پہلی ایجوکیشن جو گھر میں حاصل ہوتی ہے وہ بچے کے لیے عمر بھر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہے. اب جو ہم اس کے آگے پڑھیں گے وہ ہے فنکشنز آف ہوم آر اے فیملی. جہاں تک اس فیملی کا تعلق ہے اس کے خاص مقاصد کیا ہے، ہمارے لیے خاص فنکشنز کیا ہے، یہ فیملی جو ہے ہمارے لیے کیسے سب سے بہترین رہتی ہے، کہ کن سے فنکشن جو ہے ہم فیملی سے جو ہے کون سے ڈیولپمنٹس ہماری باڈی میں ہو جاتے ہیں فیملی کی وجہ سے. تو سب سے پہلے جو اس کی میں امپورٹنٹ فنکشن ہے فار اے چائلڈ دیٹ از دا فزیکل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. بچے کی جسمانی نشو و نما جو ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے بہترین رول جو ہوتا ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے.
کیونکہ فیملی جو ہے یہ فیملی ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے فیملی سے ہی ہوتی ہے، تو بچے کی نشو و نما جس میں اس کی جو ہوم ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتا ہے، سارا کچھ ریسپانسبلٹی جو ہوتی ہے بچے کی صحت کی نشو و نما، جسمانی نشو و نما کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں فیملی جو ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہے، جس میں بہت زیادہ یہ ہے کہ بچے کو ہر ایک طریقے سے نشو و نما کیا جاتا ہے، جیسے اس کے لیے غذا یعنی کہ فوڈ، پراپر کلوتھنگ، ریسٹ، سلیپ، پلے، فزیکل ایکسرسائز، میڈیکل ایڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا جو ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے ان کا جو ہے فیملی پہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بچے کو یہ چیز پرووائڈ کرے۔ اتنا ہی نہیں، پیرنٹس کو اور بھی کیئر کرنا چاہیے، اٹینشن ٹورڈ دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کلیننس آف دا چائلڈ، بچے کی جو ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل کلیننس جو بچے کی ہوتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنے میں پیرنٹس کو اور بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ فیملی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل کلیننس جو بچے کی ہے اس پہ خاص کر دھیان دینا ہے، فیملی کے جو بھی ممبرس ہوتے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ اور بھی بڑے جو اس گھر میں ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کے جس میں ہوتا ہے کہ ہائیجین، کلیننس جو ہوتے ہیں بالکل اس کا ہونا چاہیے، چاہے وہ آئی، نوز، ایئر، ٹنگ، ٹیتھ، نیل، ادھر جو ہوتے ہیں باڈی کے پارٹس جو بھی ہوتے ہیں ان کو صاف رکھنا، ان کو ڈریس مطلب اکارڈنگ ٹو ڈریس ان کو لگانا، تو بہت زیادہ جو ہے فیملی کا رول ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو ہیلتھ ہے اس پہ زیادہ دھیان دے، ادر دین اینڈ کمفرٹ دین ٹو دا فیشن کے علاوہ جو فیشن جو ہے اس سے برعکس ہوتا ہے کہ وہ بچے کی نشو و نما پہ زیادہ دھیان دے، خاص کر وہ غذا کی صورت میں ہوتی ہے یا اور بھی جو پراپر کلیننگ ہوتی ہے، پراپر کلوتھنگ ہوتی ہے، ریسٹ ہوتا ہے، سلیپ ہوتا ہے، پلے ایکسرسائز، جو بھی ایکسرسائز ہوتے ہیں ان میں جو ہے فیملی کا ایک اہم رول ہوتا ہے بچوں کی نشو و نما، کیونکہ یہ آغاز کے ایئرس ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے بنیاد جو ہے اس بچے کے فیملی سے ہوتے ہیں، تو یہ فیملی پہ ہوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو غذا، پراپر کلوتھنگ اور بھی جو ہے جو کچھ بھی اس کی ضروریات سے اکارڈنگ ٹو نیڈس، تاکہ اس کی جو ہے فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے پوری طریقے سے ہو جائے۔ فزیکل ڈیولپمنٹ کے بعد اب دوسرا جو فیملی فنکشن ہوتی ہے دیٹ از کہ جو فیملی پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کو پورا کرے بچے کے لیے، وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، جس طرح سے باڈی کی نشو و نما ہوتی ہے اسی طریقے سے دماغ کی بھی نشو و نما جو ہوتی ہے، دماغ جو ہے انٹلیکچوئل پاور جو بچے میں ہوتے ہیں اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہے، تو فیملی میں فیملی کا جو ہے وہ اس پہ ایک اہم رول ہوتا ہے ان بچے کی جو ہے ذہنی نشو و نما کی وجہ سے، اگر ہم دیکھا جائے تو ذہنی نشو و نما میں جو ہے اس میں فیملی کا ایک اہم رول ادا ہوتا ہے۔ تو فیملی کا جہاں تک تعلق ہے، بچے کو جو ہے لینگویج ڈیولپمنٹ اگر آپ لیں گے، ڈیولپمنٹ آف ہیلدی انٹرسٹ جو بھی ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے فیملی میں، وہ انوائرمنٹ جو ہے بچوں کو ملنا چاہیے، تاکہ وہ اس کی جو ہے ذہنی نشو و نما ہو جائے، وہ جو اس کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر فیملی میں کوئی ڈسرپٹیو، مثال کے طور پر اگر فیملی میں کسی قسم کے تنازع ہوتے ہیں، کچھ پرابلمس ہوتی ہے، تو ان پرابلمس کو بچوں سے دور رکھے، تاکہ بچوں کے ذہن پہ اس کے جو ہے اثرات جو ہے وہ نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشو و نما جو ہے تھوڑی بہت کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیملی کی ایک اور رسپانسبلٹی فنکشن ہے دیٹ از کریکٹر ڈیولپمنٹ۔ جہاں تک کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، کریکٹر جو ہے تو کریکٹر میں بچے کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بچے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ایک فیملی سے ہوتی ہے، کہ بچے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ فیملی سے ہوتے ہیں، تو فیملی جو ہے کریکٹر ڈیولپمنٹ کرنے میں جو اگر ہم دیکھیں گے کریکٹرز جو ایک بچے کے اندر جو کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں جو کریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں جو اہم رول آتا ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ فیملی سے ہوتی ہے، تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ فیملی جو ہے اٹس اے فاؤنڈیشن آف آل دا سوشل کریکٹرز، جو بھی ہم کہیں گے آل دا کریکٹرز، لائک ہم کہیں گے ویلیوز جو بھی ہے اس میں ہوتے ہیں بچے میں، کہ لائک سنسیئرٹی، سمپیتھی، لو، آنیسٹی، ٹروتھفلنس، انڈسٹریس، سبلیمیشن، اور بھی جو ہے یہ بچے کے اندر کہ مثال کے طور پر جیسی فیملی ہوتی ہے، جیسا اس کا باپ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو اسی طریقے کے کریکٹرز اس بچے میں بھی ڈیولپ ہو جائے، اگر وہ بھی ہے تو اس بچے میں مثال کے طور پر جو ہے سچائی بولنے میں اور بھی سنسیئرٹی جو بھی ہوگی، تو یہ کریکٹر ڈیولپ کرنے میں ایک فیملی کا ایک اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو فیملی کے جو ہے فیملی کی اگر دیکھا جائے تو فیملی میں فیملی کا جو ہے ان چیزوں میں ان کے کریکٹر ڈیولپ کرنے میں، ایک بچے کے کریکٹر ڈیولپ کرنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو اس کی تیسری فنکشن۔ چوتھی فنکشن جو اس کی ہے دیٹ از ایموشنل، پانچویں جو ہے سوشل، چھٹی جو ہے کلچرل ڈیولپمنٹ، ریلیجیس ڈیولپمنٹ، سیوک فنکشنز، اکنامک فنکشنز، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، یہ سارے فنکشن جو ہے وہ ایجوکیشن فیملی کے ہوتے ہیں بچے میں۔ اگر ہم دیکھیں گے ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو
یہ بھی پیرنٹس پہ ہی جو ہوتے ہیں، پیرنٹس پہ دانا بدار کرتا ہے کہ وہ بچے کو کس طریقے سے اس کی ایموشنل جو ہے ڈیولپ کر سکے گی، کیونکہ اس پہ خاص دھیان دینا ہوتا ہے کہ بچے کی جو بھی ہے وہ اس کی ایموشنل جو ہے اس پہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اور بچے کو جو ہے کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اس کو جو اس میں اندر جو بھی جذبہ ہے ان جذبوں کی قدر کرنا وہ فیملی کے اوپر ہے، اس کی طرف خاص توجہ دینا وہ فیملی کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ، بچے میں جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ بچے میں جو سوشل ویلیوز ہوتے ہیں ان کو انکلکولیٹ کرنا وہ بھی فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو فیملی جو ہے اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ بچے کے اندر وہ ایسے جو ہے سوشل کریکٹرز بھی ڈیولپ کر سکے گی۔ تو اس کا جو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اندر سوشل ریسپانسبلٹی، جیسے لوگ کیسے لوگوں کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں، جب وہ گھر سے نکلے تو کیسے کلوتھس ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ریسپانسبلٹی جو ہے کہ وہ اگر سوسائٹی میں ہے تو سوسائٹی میں ایز اے سوشل ممبر آف دا سوسائٹی اس کو کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، یہ سارے جو ویلیوز ہے اس کا جو ہے وہ بھی فیملی کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اندر کیسے وہ انکلکولیٹ کرے۔ تو ہم کو اس کو ہم یہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فیملی جو ہے از دا مین فاؤنڈیشن فار دا انکلکولیشن آف دا سوشل ویلیوز ان ٹو دیز چلڈرنس۔ تو بچوں کے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں فیملی کا جو ہے سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیٹ از کلچرل ڈیولپمنٹ، اسی طریقے سے کلچرل ویلیوز جو ہوتے ہیں، کلچرل ڈیولپمنٹ جو بچے میں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بھی ہے جو فیملی کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کے اندر ان ویلیوز کو کیسے انکلکولیٹ کرے، تاکہ بچے کے اندر ہر ایک ویلیو جو ہے وہ کیسے رول ادا کرے، ٹرانسمیٹنگ دا کلچر ہیریٹیج آف سوسائٹی جو ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر اس کو ٹرانسفر کریں یا ٹرانسمٹ کریں۔ اس کے علاوہ ریلیجس جو ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر ریلیجس ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے تو وہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از سیوک فنکشنز۔ سیوک فنکشن سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سیوک فنکشنز کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے تو یہ جو فنکشنز ہے اس بچے کے اندر یہ ہوتا ہے سٹیزن شپ، کیسے یہ مدرس کے فادرز جو ہے ان بچے کے اندر ان ویلیوز کو کیسے ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ریئلائز کرے کہ اس کے اوپر کیا ڈیوٹیز ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہے، سوسائٹی کی کیا ڈیوٹیز ہے اور کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیسے کو اس کو سوسائٹی میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے تو ڈیولپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈسپلن، کوآپریشن اینڈ ٹالرنس ہونی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی میں جب ہم رہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ ویلیو ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ تو مین فنکشن ہے ایجوکیشن کا۔ اگر ہم فیملی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو فیملی جو ہے اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں ان سے فنکشنز میں۔ تو اور بھی فنکشنز ہے جو اس فیملی کے ہیں تو یہ تو تھے کچھ مین فنکشنز آف دا فیملی جو ہے یہ تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے یہ دیکھا کہ فیملی جو ہے ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے آل دا ادر سوشل انسٹیٹیوشنز جو بھی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ اور کوئی ہم لے لیں گے مثال کے طور پر سنیما ہو یا نیوز پیپر ہو یا اور کوئی بھی ہو، یہ ساری جو ایجنسیز ہے دیز آر دا مین سورسز آف ایجوکیشن۔ لیکن ان ساری کی جو اگر ہم فاؤنڈیشن دیکھیں گے تو فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو فاؤنڈیشن جو ہے دیٹ از دا فیملی۔ فیملی از دا فاؤنڈیشن آف آل سوشل آرگنائزیشنز انسٹیٹیوشنز وچ آر دا مین سورسز آف ایجوکیشن۔ تو فیملی کا سب سے زیادہ رول ہے ایز این ایجنسی آف ایجوکیشن۔ دیٹ از ٹوڈیز ٹاپک۔